अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकरेज एडू सीटेट उर्दू प्रिपरेशन का सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी उर्दू मेंटोर और यहां हम सीटेट के हर टॉपिक को बिल्कुल आसान, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके। टीचिंग होती है, उसके क्या उसूल हैं और कौन कौन से तरीके पर एक उस्ताद अमल करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो इस टॉपिक पे गुज़िश्ता सालों में सवालात पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आसान तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। टॉपिक का नाम है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके, यानी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल उसूल को बोलते हैं और मेथड जो है तरीके को बोलते हैं। तो ज़बान की जो तदरीस होती है, ज़बान की जो टीचिंग है, उसके क्या उसूल हैं और क्या तरीके हैं। दोस्तों, टाइपिंग करने में बहुत दिन लग जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैंने इन सारे पॉइंट्स को कॉपी में ही उतारे हैं। कॉपी में लिखने में आसानी होती है और वीडियो बनाने में जल्दी है, ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल सके, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कवर हो सके। चलिए तदरीस ज़बान के उसूल को देख लेते हैं। तदरीस ज़बान के उसूल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तदरीस के दौरान ऐसे तरीक़ों को अपनाना जिससे बच्चों को आसानी से समझ आए और तदरीस आसान हो जाए, ये सारे तरीके ही तदरीस के उसूल कहलाते हैं। टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान ऐसे मेथड्स को, ऐसे तरीक़ों को अपनाना, टीचर ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट जो है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि तदरीस जो है उसी वक्त कामयाब होगी जब जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ जाए और तदरीस उस्ताद के लिए भी आसान हो जाए, क्योंकि उस्ताद प्रेशर में रहता है तो पढ़ा नहीं पाता है। तो ऐसे तरीके अपनाएं जिससे उस्ताद आसानी से पढ़ा भी पाए और जो पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाए। और इस दौरान जितने भी सारे तरीके अपनाए जाते हैं पढ़ाने के दौरान, उन सारे तरीक़ों को तदरीस का उसूल कहते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको तदरीस ज़बान के उसूल की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं तदरीस ज़बान के उसूल क्या होते हैं। तो दौरान तदरीस यानी पढ़ाने के दौरान ऐसे सारे तरीक़ों को अपनाना, जो टीचर ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं जिससे तदरीस आसान भी हो जाती है और बच्चों को कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो जो भी इस दौरान जो भी तरीक़े अपनाए जाते हैं, उन सारे तरीक़ों को तदरीस के उसूल कहते हैं। तदरीस ज़बान और ख़ुसूसन उर्दू से मुतल्लिक़ ऐसे ही कुछ बुनियादी उसूल मंदरजा झेल हैं। क्योंकि हम उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं, तो उर्दू ज़बान की तदरीस जो होती है उससे मुतल्लिक़ ऐसे ही कुछ उसूल हैं जो हम नीचे देखेंगे। पहला है उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। उर्दू ज़बान की तदरीस के क्या उसूल हैं कि उर्दू के अल्फाज जो होते हैं उसमें महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस, प्रोनाउंसिएशन पर दस्तरस हासिल हो, पकड़ हो। गुफ्तगू में पहला मरहला लबो लहजे की दुरुस्तगी का है। जब हम बात करते हैं तो गुफ्तगू देखते हैं, गुफ्तगू कामयाब हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे पहला मरहला जो होता है, पहला स्टेज जो होता है, वो लबो लहजे की दुरुस्तगी का होता है। कैसा लबो लहजा है, कैसे बातचीत हो रही है, कैसी गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना ज़रूरी है। बच्चा अच्छे से गुफ्तगू कर पाए, उसका लबो लहजा अच्छी तरह से अच्छा हो पाए, उसके लिए सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ सिखाना ज़रूरी है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि सारे अल्फाज को, सारे लफ्ज़ को एक ही तरह से बोले, जीम को भी जीम बोले और जा को भी जीम जा बोले, ऐसा नहीं है। इसी तरह सीन को सीन बोले और बड़ी शीन को भी सीन बोले, तो यही तलफ़्फ़ुज़ होता है। जैसे हम तलफ़्फ़ुज़ को तलफ़्फ़ुज़ ना कह के तलफ़्फ़ुज़ कहें तो ये मेरा तलफ़्फ़ुज़ जो है सही नहीं है। रस्मुल ख़त को हम रस्मुल ख़त ना कह के रस्मुल ख़त कहें तो ये मेरा तलफ़्फ़ुज़ गलत है। तो इसी तरह बच्चे को गुफ्तगू में जो है पहला मरहला तलफ़्फ़ुज़ सिखाना ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ से मुराद है कि हर हर्फ की आवाज़ उसके सही मखरज के साथ अदा की जाए।
अभी मैंने बताया कि तलफ़्फ़ुज़ से क्या मतलब है कि जो भी हर हर्फ की एक आवाज़ होती है, उसका एक मखरज होता है, आवाज़ निकालने का तरीका होता है और हर लफ्ज़ दुरुस्त तरीके से बोला जाए, यही तलफ़्फ़ुज़ होता है। जैसे हर्फ को हम कहेंगे हर्फ, यानी फ़ को हम कैसे निकालते हैं, उसकी अलग मखरज है। हर्फ को हम हर्फ नहीं कह सकते, आवाज़ को आवाज़ नहीं कह सकते, उसकी अलग आवाज़ है। तो इसी को अगर हम सही से सही मखरज के साथ अदा करते हैं, हर हर्फ की आवाज़ को सही मखरज के साथ अदा करते हैं तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही होता है, और अगर गलत तरीके से मखरज को अदा करते हैं तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ गलत होता है। अल्फाज के दरमियान मुनासिब ठहराव, फासले और वक्फ़ों का लिहाज रखा जाए। गुफ्तगू के दौरान बच्चे को सिखाना है कि आप जो बोल रहे हैं, अल्फाज के दरमियान मुनासिब ठहराव, कौन से अल्फाज के दरमियान ठहराव आएगा, कितना फ़ासला होगा, किस वक्फ़े से बात करना चाहिए, कौन से लफ्ज़ के बीच में वक्फ़ा इस्तेमाल करना है, उसका लिहाज बताया जाए बच्चों को। कि कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो लगातार नहीं बोलना है, कौन से लफ्ज़ के बीच में आपको रुकना है, ये सारी चीज़ें बताई जाए। तो ये जो उसूल था, ये है उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पे दस्तरस, ये बच्चों को सिखाया जाए। ये एक पहला उसूल है। दूसरा उसूल है मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल। तदरीस के उसूल की बात हो रही है, तो इस उसूल पे कौन अमल करेगा? इस उसूल पे, तदरीस के उसूल पे उस्ताद अमल करेगा। उस्ताद सही इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वो तालिब इल्म को बताएगा। ज़बान को दिलचस्प और काबिल तफ़हीम बनाने के लिए मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल किया जाता है। बोलने के साथ साथ मुअल्लिम को मुहर्रिकात में तनव यानी स्टिमुलस वेरिएशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मुहर्रिकात है यानी हम कुछ बोल रहे हैं, बोलने के दौरान हम अपने हाथों, पैरों, सर और बाकी चीज़ों के इशारे से हम बच्चों को उस बात को समझाते हैं, तो वो मुहर्रिकात होते हैं। कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हरकत भी करना है। इससे एक तो ज़बान जो है दिलचस्प हो जाती है और समझने लायक हो जाती है। उस्ताद जब पढ़ाता रहे, बोलने के साथ साथ मुहर्रिकात में तब्दीली लाते रहना चाहिए, स्टिमुलस वेरिएशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अदायगी ठहर ठहर कर मुनासिब लहजे के साथ की जाए। उस्ताद जो बोल रहा है उसको मुनासिब और ठहर ठहर कर बोले। उस्ताद खुद सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करे। उस्ताद खुद सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करेगा तभी अपने स्टूडेंट को सिखाएगा। तालिब इल्म अपने उस्ताद से देखकर सुनकर सीखते हैं, तो उस्ताद का जिस तरह का रवैया रहेगा तालिब इल्म भी वही सीखेंगे। इसलिए उस्ताद को पहले खुद का तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, उसके बाद तालिब इल्मों का। छोटी जमातों में उस्ताद बोलचाल के लिए अपना नमूना पेश करे, खुद बोले, इस तरह से वो मॉडल होता है बच्चों के लिए, बच्चे उसे कॉपी करते हैं उस्ताद को। तीसरा उसूल है जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत और उन पर अमल। मॉडर्न जितने भी तदरीसी तरीके हैं, टीचिंग के मेथड हैं, उनसे उस्ताद को वाक़फ़ियत होनी चाहिए और उस पर अमल करने आना चाहिए। जदीद तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत उस्ताद के पेशेवराना अखलाक का हिस्सा है कि वो जितने भी नए मॉडर्न तदरीसी तरीके आ रहे हैं उनसे वाक़फ़ियत हासिल करे। इस तरीके को ज़बान आमोज़ी कहते हैं। पुराने राइज तदरीसी तरीक़ों के नक़ाइस को दूर करके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। उस्ताद जो पिछले पुराने तरीके चलते आ रहे हैं, तदरीसी तरीके, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, आगे कुछ लिख दिया और बच्चों को कहा कि नोट कर लीजिए, हो गया। ये पुराने राइज तदरीसी तरीके हैं, चलते आ रहे हैं। तो इसके नक़ाइस को, इसकी ख़राबियों को दूर करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए उस्ताद के ज़रिए। तदरीसी मसाइल को समझते हुए अमली तरीक़ों को बरतना उस्ताद की हाजिर दिमागी ही नहीं, हुनर भी है। तदरीस के दौरान, पढ़ाने के दौरान क्या मसाइल आ रहे हैं, बच्चों को क्या समझ में आ रहा है या टीचर के अंदर क्या कमी है, उसको समझते हुए उसके अमली तरीके पे अमल किया जाए। उसको प्रैक्टिकल जो है उस खामियों को, उस खराबियों को या जो भी मसले हैं उसको दूर करके उस पर अमल किया जाए। ये एक अच्छे उस्ताद की अलामत ही नहीं बल्कि उस्ताद का हुनर भी है। चौथा उसूल है समई व बसरी आलात का इस्तेमाल। ऑडियो विजुअल टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल। समई ऑडियो जो सुने जाने वाला हो, बसरी जो देखने वाला हो, विजुअल
ایسے آلات کا استعمال کیا جائے۔ سمعی و بصری آلات یعنی ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور ایسے صوتی آلات جو تدریسی اشیاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سننا اور سکھانے میں بہترین مددگار ہیں۔ سمعی بصری آلات ہیں جیسے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی۔ سمعی آلات تو ہو گیا ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، اسے ہم سنتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، موبائل ہو گیا، ایسے آلات جسے دیکھا جا سکے۔ اور ایسے صوتی آلات، ایسے کوئی بھی آلات جو زبان سکھاتے ہیں، اس کو تدریس کے دوران استعمال کیا جائے تو یہ بچوں کو سننے اور سیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ 5واں اصول ہے کثیر لسانیت کو قبول کرنا۔ استاد کثیر لسانیت کو قبول کرے۔ کثیر لسانیت کیا ہے؟ ایک جماعت میں مختلف زبان بولنے والے طلبہ ہوتے ہیں۔ ایک اسکول ہے، وہاں الگ الگ زبان بولنے والے طلبہ آتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت ہے، کمرہ جماعت، کلاس روم۔ ایک کلاس میں الگ الگ زبان بولنے والے طلبہ آتے ہیں۔ بولی جانے والی زبان کو ہدف زبان کی آموزش کے لیے ایک وسیلہ سمجھنا چاہیے۔ تو الگ الگ زبان بولنے والے بچے اگر ایک کلاس میں ہیں تو ان کی زبان کو ٹارگٹ زبان، جو زبان آپ سکھانے والے ہیں، تو دوسرے بچوں کی زبان جو پہلے سے وہ بول رہے ہیں، تو آپ کو اس کو ایک وسیلہ سمجھنا چاہیے، ایک ریسورس سمجھنا چاہیے۔ مان لیا آپ انگریزی زبان سکھا رہے ہیں بچوں کو، یہ جو ہیں ان کو پہلے سے مادری زبان ان کی ہندی ہے، اردو ہے، بنگلہ ہے، گجراتی ہے، پنجابی ہے، تو جو ان کی مادری زبان ہے اور آپ سکھانے والے ہیں، یعنی آپ کی ہدف زبان، ٹارگٹ زبان انگریزی ہے، تو ان کی جو مادری زبان ہے اس کو ایک وسیلہ سمجھنا چاہیے۔ اس کی مدد سے آپ نئی زبان یعنی ٹارگٹ زبان جو ہے انگریزی، اس کو آپ آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ تو بچوں کی جو پہلے سے زبان ہے، مادری زبان جو وہ پہلے سے جانتے ہیں، وہ نئی زبان سیکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ استاد کو کمرہ جماعت کی کثیر لسانیت کو قبول کرنا چاہیے۔ کثیر لسانیت یعنی کئی زبان بولنے والا۔ ایک کمرہ جماعت ہے، اس میں کثیر لسانی بچے ہیں، بہت ساری زبان بولنے والے بچے ہیں، تو اس طرح کے کمرہ جماعت کو استاد کو جو ہے قبول کرنا چاہیے۔ 6واں اصول ہے انفرادیت کو فروغ۔ ہر بچہ اپنے آپ میں انوکھا ہوتا ہے۔ اس میں انفرادیت کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے، تو ہر بچے کو الگ سے جو ہے انفرادی طور پر دیکھا جائے، کیونکہ ہر بچہ اپنے آپ میں انوکھا ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے۔ تدریس کے دوران انفرادی فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر ٹوئنس بھی ہیں، جڑواں بچے بھی ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ان میں فرق ہوتا ہے، انفرادیت ہوتی ہے۔ تو تدریس کے دوران بچوں کا جو انفرادی فرق ہے، ایک دوسرے سے وہ الگ ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب کے سمجھنے کا پیمانہ ایک نہیں ہوتا، کچھ بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ دیر سے سمجھتے ہیں، کچھ جلدی پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، کچھ دیر سے پڑھنا سیکھتے ہیں، کچھ میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو سب کے اندر جو ہے انفرادی فرق ہے، الگ الگ طرح کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے تدریس کے دوران اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ تدریس طفل مرکوز ہونی چاہیے، جس میں استاد ایک سہولت کار فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ تدریس جو ہے ٹیچنگ وہ طفل مرکوز ہو، طفل مطلب بچہ، مطلب طالب علم پر مرکوز ہو، طالب علم فوکس میں ہو، اور ٹیچر جو ہے استاد صرف ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے، سہولت کار کا، جہاں پر بچے کو ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، وہاں پر مدد کرے۔ 7واں اصول ہے مشق کا اصول۔ مشق مطلب پریکٹس کا اصول۔ زبان کی آموزش میں تقلید اور اس کی مشق کی بہت اہمیت ہے۔ تقلید مطلب امیٹیشن، نقل کرنا ہے نا، اور اس کی مشق کی بہت اہمیت ہے زبان کی آموزش میں۔ زبان سے متعلق کسی بھی نقطہ کی حصولی کے لیے بچہ جتنی زیادہ بار اسے دہرائے گا، زبان پر دسترس اتنی ہی پختہ ہوگی۔ زبان سے متعلق جو بھی پوائنٹ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بچہ جتنی بار بھی اس پوائنٹ کو دہرائے گا، جتنی بار اس کی تقلید کرے گا، اس کی مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، اتنی ہی مضبوطی سے اس کی جو ہے زبان پر دسترس، پکڑ جو ہے بنے گی۔ لسانی پختگی کے لیے مشق لازمی ہے۔ زبان کی پختگی کے لیے بچہ زبان میں پختہ ہو پائے، جو زبان ہم اس کو سکھا رہے ہیں اس میں وہ پختہ ہو جائے، اس کے لیے مشق جو ہے لازمی ہے، پریکٹس بہت ضروری ہے۔
امید ہے جو بھی ابھی پوائنٹس جو بھی اصول ہم نے بتائے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ 8واں اصول ہے سرگرمی کا اصول۔ سرگرمی مطلب ایکٹیویٹی کا اصول۔ سننے یا پڑھنے کے بجائے طلبہ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ کلاس میں ہم لیکچر دے دیتے ہیں یا پھر طلبہ کو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بجائے طلبہ اگر خود سے علم کا حصول کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اور جو بچہ خود سے کر کے سیکھے گا وہ دیر پا ہوگا، دیر تک اس کو یاد رہے گا، کیونکہ سننے یا پڑھنے میں ایک حص آپ کی کام کرتی ہے، بچے کی ایک حص کام کرتی ہے۔ سننے میں اس کا کام کرے گا، پڑھنے میں اس کی زبان کام کرے گی۔ لیکن اگر کام کو کر کے سیکھتا ہے تو اس میں اس کے جتنے بھی سینسز ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، شامل ہیں۔ اس طرح سے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم دیر تک رہے گا، اس کو دیر تک یاد رہے گا۔ زبان کی کلاس میں سرگرمی کم کرائی جاتی ہے۔ سائنس پڑھتے ہیں اگر یا سائنس پڑھاتے ہیں تو اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن زبان کی کلاس میں، لینگویج کی کلاس میں سرگرمی ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہے اور سننے اور نصابی کتابوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ زبان کی آموزش کی پختگی کے لیے سرگرمیاں لازمی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے زبان کی آموزش میں، زبان سیکھنے میں پختگی آئے اس کے اندر، تو اس کے لیے آپ ایکٹیویٹی کرائیں، تو ایکٹیویٹی سے بچہ جو ہے ٹھیک سے آموزش کر پائے گا، ٹھیک سے سیکھ پائے گا۔ 9واں اصول ہے تدریسی اصول کی پابندی۔ تدریسی اصول جیسے مثالوں سے اصول کی جانب، یہ بھی تدریس کے اصول ہیں۔ معلم جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ مثال سے اصول کی جانب جاتا ہے۔ کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور پڑھا رہا ہے، کوئی ٹاپک پڑھا رہا ہے تو پڑھانے میں وہ سب سے پہلے مثال دے گا، استاد پہلے مثال دے گا، اس کے بعد مثال سے دھیرے دھیرے اصول کی جانب جائے گا۔ اسی طرح جو ہے دوسرا اصول ہے سہل سے مشکل کی جانب۔ سہل مطلب آسان، آسان سے مشکل کی جانب۔ استاد پہلے طالب علم کو آسان کانسیپٹ بتائے، پھر مشکل کی طرف لے جائے۔ ٹھوس یعنی کانکریٹ سے مجرد ایبسٹریکٹ کی جانب۔ ٹھوس چیزوں جیسے جو چیز دکھائی دیتی ہے، ٹھوس چیزیں جس کو چھو کر، دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں، وہ ٹھوس ہوتی ہے۔ تو کوئی ٹاپک پڑھائے تو پہلے ٹھوس سے بچے کو متعارف کرائیں گے، بچے کو انٹروڈیوس کرائیں گے، پھر دھیرے دھیرے ایبسٹریکٹ یعنی مجرد تصور کی جانب لے جائیں گے۔ جیسے اگر بچے کو میتھ پڑھا رہے ہیں تو میتھ میں پہلے آپ ٹرائنگل پڑھا رہے ہیں اگر تو ٹرائنگل دکھائیں گے۔ ٹرائنگل اگر دکھائیں گے تو وہ کانکریٹ ہو گیا، ٹھوس، بچہ اسے دیکھے گا۔ پھر ٹرائنگل سے جڑا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجرد ہو گیا، ایبسٹریکٹ۔ پہلے آپ ٹرائنگل دکھا دیں گے، اس کا کانسیپٹ سمجھائیں گے، اس کے بعد نیومیریکل اگر کروائیں گے تو وہ ایبسٹریکٹ تصور ہو گیا، اس کی طرف لے جائیں گے، یعنی آسان سے مشکل کی طرف۔ یہاں بھی جو ہے کانکریٹ سے مجرد کی طرف۔ ایسے اصولوں کی پابندی زبان کی کلاس میں بہت ضروری ہے۔ 10واں اصول ہے غلطیاں آموزش کا حصہ ہے۔ آموزش میں غلطیاں ہونا ایک عام بات ہے۔ جب ہم کچھ سیکھتے ہیں نئی چیز تو اس میں غلطی ہوتی ہے، پہلی بار میں ہی پرفیکشن نہیں آ جاتی، پہلے ہم غلطی کرتے ہیں پھر بعد میں پختہ ہوتے ہیں اس میں۔ استاد کو بچوں کی غلطیوں کے تئیں ناراضگی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بچے غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ معلم کو ان کی غلطیوں کا تجزیہ کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بچے غلطی کیوں کر رہے ہیں ان کو انالیسس کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے غلطی کیوں کر رہے ہیں، کیا کمی ہے کہ بچے غلطی کر رہے ہیں، اس کو استاد کو سمجھنا ہوگا۔ ابھی جو ہم نے دیکھا وہ تدریس زبان کے اصول تھے، اور اب ہم دیکھیں گے تدریس زبان کے طریقے، میتھڈس آف لینگویج ٹیچنگ۔ زبان پڑھانے کے لیے، زبان کی ٹیچنگ کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس کو اب ہم دیکھیں گے۔ زبان کی آموزش سے متعلق نظریات نے زبان سیکھنے کے مختلف طریقے مرتب کیے ہیں۔ زبان سیکھنے کے لیے جتنے بھی نظریات آئے ہیں، جتنی بھی تھیوریز آئی ہیں، ان تھیوریز نے الگ الگ طریقے بتائے ہیں۔ زیادہ تر طریقوں کی تشکیل دوسری زبان سیکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ جتنے بھی طریقے آئے ہیں ان میں زیادہ تر طریقے جو ہیں دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیے گئے، کیونکہ پہلی زبان تو ہم ایسے ہی سیکھ جاتے ہیں، اس کا اکتساب ہو جاتا ہے، لیکن دوسری زبان سیکھنے میں
محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ دیگر جماعتوں کی آموزش کے لیے ماہر لسانیت نے مختلف طریقۂ تدریس پیش کیے ہیں۔ پہلا ہے قواعد ترجمے کا طریقہ، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ دوسرا ہے براہ راست طریقہ، ڈائریکٹ میتھڈ۔ تیسرا ہے سمعی لسانی طریقہ یعنی آڈیو لنگوئل میتھڈ۔ چوتھا گفتگو کا طریقہ، کمیونیکیٹیو اپروچ۔ پانچواں ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ۔ چھٹا ہے خاموش طریقہ، سائلنٹ وے۔ ساتواں ہے کل جسمانی رد عمل، ٹوٹل فزیکل ریسپانس۔ یہ جتنے بھی تدریس کے طریقے ہیں ان سب کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور ان سارے طریقوں کو ہم سمجھیں گے کہ وہ کب کام آتے ہیں۔ پہلا ہے قواعد ترجمے کا طریقہ یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ یہ زبان سکھانے کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ قواعد ترجمے کا جو طریقہ ہے یہ ایک روایتی طریقہ ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اس کا استعمال ایک زبان کی مدد سے دوسری زبان سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قواعد ترجمے کا جو طریقہ ہے اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب ایک زبان کی مدد سے، ایک زبان کی ہیلپ سے ہم دوسری زبان سکھاتے ہیں تو اس میں قواعد ترجمے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم انگریزی سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو ہم زیادہ تر گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ پہ زور دیتے ہیں۔ قواعد ترجمے کے طریقے میں اسٹوڈنٹ کو جو ہدف زبان، جو زبان سکھائی جا رہی ہے یعنی ٹارگٹ زبان، اس کے قواعد، گرامر اور اسٹرکچر جو بھی ہوتے ہیں یا اصول، اس کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر پہلی زبان کی مدد سے دوسری زبان میں ترجمے کا کام کرایا جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ کو قواعد اور اصول یاد کرا دیے جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ پہلی زبان کی مدد سے دوسری زبان میں ترجمہ کیجیے۔ قواعد ترجمے کے طریقے میں ٹیچر کا کردار اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے کام ٹیچر ہی کراتے ہیں۔ استاد کا مین کردار ہوتا ہے، تو استاد جو ہدایت دیتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے جو سیکھنے والا ہے بچہ، طالب علم، وہ ان کے حساب سے کام کرتا ہے۔ ترجمے کی مدد سے دوسری زبان سکھائی جاتی ہے۔ قواعد ترجمے کے طریقے میں سیکھنے والے کی صرف ووکیبلری یعنی لغت اور پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہی پروان چڑھتی ہے، اسی کو فروغ ملتا ہے، اور سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ محدود ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت دبی رہ جاتی ہے۔ چونکہ قواعد ترجمے کے طریقے سے سیکھ رہے ہیں، قواعد سیکھ لیا اور ترجمہ کر کے دوسری زبان سیکھ لی، تو اس میں جو بولنے کی صلاحیت دبی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم انگریزی سیکھتے ہیں تو ہم انگریزی کے قواعد، گرامر جانتے ہیں اور گرامر، ووکیبلری سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ہم کسی کے سامنے انگریزی بول نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی قواعد ترجمے کا طریقہ انگلش سیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر انگلش بولنے میں ڈر، ہچکچاہٹ رہتی ہے اور ہم انگریزی بول نہیں پاتے ہیں۔ اس میں اندازہ قدر مطلب ایگزام یا پھر ایویلویشن کیسے کیا جاتا ہے کہ بچے نے کیا سیکھا، اس میں اندازہ قدر جو ہے تحریری طور پر ہوتا ہے، ٹرانسلیشن کے ذریعے یا پھر گرامر کے کچھ اصول پوچھ لیے، قواعد کے کچھ اصول پوچھ لیے، اندازہ قدر اسی پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے براہ راست طریقہ، ڈائریکٹ میتھڈ۔ دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد کے بغیر زبان سکھائی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ میں دوسری زبان جو ہدف زبان ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ اس کی مادری زبان کی مدد لیے بغیر یا کسی دوسری زبان کی مدد لیے بغیر ہی سکھائی جاتی ہے، ہدف زبان میں ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر ہم بچے کو انگریزی سکھا رہے ہیں تو انگریزی ہندی یا اردو کی مدد سے نہ سکھا کر ڈائریکٹ انگریزی ہی سکھائیں گے اور انگریزی میں ہی گفتگو شروع کریں گے۔ زبان براہ راست سکھائی جاتی ہے، ابھی کہا کہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، تو ڈائریکٹ میتھڈ میں بغیر کسی دوسری زبان کی مدد کے ڈائریکٹ بچے کو سیدھے ڈائریکٹ جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ حقیقی پس منظر میں ہدف زبان کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ ریئل سراؤنڈنگز میں جو بچے کے آس پاس ہے اس میں بچے کو کتاب سے نہ سکھا کر یا کسی دوسری چیز سے نہ سکھا کر جو زبان ہم سکھا رہے ہیں، ہدف زبان جو بھی زبان سکھا رہے ہیں، انگریزی یا پھر اردو، اگر بچہ اردو نہیں جانتا ہے تو اردو سکھا رہے ہیں، یا جو بھی ٹارگٹ زبان ہے جو سکھائی جا رہی ہے، اس وقت بچے کو اس میں اس کا استعمال کرنا ہے، بغیر کسی دوسری زبان کی مدد کے اس زبان کا استعمال کرنا ہے اور
اس کی مشق کرائی جاتی ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو قلم دکھا کر کہتے ہیں کہ دس از پین۔ اب ہم بچے کو انگریزی سکھا رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قلم ہے، پہلے اردو بولیں گے یہ قلم ہے، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن کریں گے دس از پین، تو یہ ہو جائے گا قواعد ترجمے کا طریقہ۔ لیکن یہاں ہم براہ راست طریقہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں بچے کو کسی دوسری زبان میں نہیں سکھانا ہے، سیدھے بولنا ہے دس از پین، دیٹ از ونڈو۔ اب دیٹ از ونڈو کو انگریزی میں کہہ دیا دیٹ از ونڈو، پھر اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ بتانا ہے، ڈائریکٹ جو زبان ہم سکھا رہے ہیں اسی میں گفتگو کرنی ہے، اور اس طرح سے گفتگو کرنی ہے کہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ اشارے سے ہم بتا سکتے ہیں دیٹ از ونڈو، ونڈو کی طرف اشارہ کر کے، دس از پین، قلم ہاتھ میں رکھ کے دس از پین سکھائیں گے۔ طالب علم زبان راست طریقے سے سیکھتے ہیں، اس طریقے میں براہ راست طریقہ ڈائریکٹ میتھڈ میں سیدھے طور پر طالب علم زبان سیکھتے ہیں۔ ٹھوس چیزوں کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مجرد تصورات کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم پین کے بارے میں بچے کو بتا رہے ہیں تو بول دیں گے دس از پین، پین دکھا کے، تو طالب علم سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ قلم ہے۔ دیٹ از ونڈو، دس از بک، دس از بلیک بورڈ، یہ بتا دیں گے تو سمجھ جائے گا کہ یہ ٹھوس چیزیں ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کانسیپٹ سمجھانا ہے ایسا جو مجرد ہو تو اس کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کرداریت کے نظریے پر مبنی معلم مرکوز طریقہ ہے۔ بیہیویئرسٹ تھیوریز کے مطابق یہ طریقہ جو ہے براہ راست طریقہ، یہ معلم مرکوز طریقہ ہے، اس میں معلم کا مین کردار ہوتا ہے، معلم کا اہم رول ہوتا ہے۔ قواعد کے مقابلے ذخیرہ الفاظ اور بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے۔ براہ راست طریقہ میں ڈائریکٹ میتھڈ میں گرامر کے مقابلے ووکیبلری اور بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے۔ بچہ زیادہ سے زیادہ بولے، اس کے اندر ووکیبلری ڈیولپ ہو پائے، ذخیرہ الفاظ ڈیولپ ہو پائے، اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے مقابلے اس کے قواعد کے ہے۔ اس میں بچے کا ایویلویشن کیا جائے گا کہ بچہ زبان کتنا بول سکتا ہے، اس طرح سے استاد ایویلویٹ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے سمعی لسانی طریقہ، آڈیو لنگول میتھڈ۔ ابھی ہم نے دیکھا ڈائریکٹ میتھڈ میں گفتگو پہ زور دیا جا رہا تھا، اور سمعی لسانی طریقہ میں بھی بات چیت پہ اور مکالمے پہ، ڈائلاگ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، آپس میں بات چیت ہو۔ استاد جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور ان کی ہدایت کے مطابق لرنر کے بیچ میں کمیونیکیشن کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ سمعی لسانی طریقے میں آسان سے پھر پیچیدہ تصور یا پیچیدہ ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے۔ زبان کی ساخت پر زور دیا جاتا ہے، زبان کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ چاروں قسم کی مہارتیں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا فروغ پاتی ہیں۔ سمعی لسانی طریقے میں چاروں قسم کی مہارتیں، زبان کی 4 قسم کی مہارتیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کون کون سی ہے؟ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، جس کو لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ LSRW کہتے ہیں، یہ زبان کی مہارت ہے، یہ فروغ پاتی ہے۔ پہلی زبان کو اگنور کیا جاتا ہے تاکہ دوسری زبان سیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جس طرح سے ہم نے براہ راست طریقے میں دیکھا کہ پہلی زبان کو، اس میں بھی پہلی زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جو ہدف زبان ہے جو سکھائی جا رہی ہے اسی پہ زور دیا جاتا ہے۔ اور سمعی لسانی طریقے میں بھی پہلی زبان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تاکہ بچہ دوسری زبان جو سیکھ رہا ہے اس میں پہلی زبان رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھا طریقہ ہے گفتگو کا طریقہ، کمیونیکیٹو میتھڈ۔ اس میں پہلی زبان کی طرح سن کر ہم دوسری زبان بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اسی بات پر مبنی ہے، جس طرح پہلی زبان ہم سن کر سیکھ لیتے ہیں، اس میں گفتگو کے طریقے میں بھی یہی بات ہے کہ ہم سن کے سیکھ لیں گے۔ زبان سکھانے کے طریقہ کافی کارگر مانا جاتا ہے، گفتگو کا طریقہ جو ہے یہ زبان سکھانے میں کافی کارگر مانا جاتا ہے۔ معلم سہولت کار، فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں معلم فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور باقی کام بچوں کا ہوتا ہے۔ استاد بات چیت کے موضوع کا تعین کرتا ہے، استاد بات چیت کے لیے ٹاپک دے دیتا ہے۔ سماجی پس منظر میں زبان کی نشو و نما فروغ پاتی ہے۔ اس طریقے میں اگر غلطیاں گفتگو میں رکاوٹ نہ بن رہی ہوں تو اصلاح پر بھی زور نہیں دیا جاتا۔ گفتگو کے طریقے میں اگر غلطی نہیں ہو رہی ہے بات چیت کے دوران، گفتگو کے دوران، تو اگر تھوڑی بہت غلطی بھی ہو رہی ہے تو اس صحیح کرنے پر زور نہیں دیا جاتا، اصلاح پہ زور نہیں دیا جاتا، بس بات چیت ہوتی رہے، اسی طرح کمیونیکیشن جو ہے فروغ پاتی ہے۔ اندازہ قدر کا مقصد روانی اور درستگی کی جانچ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایویلویشن کا مقصد ہے کہ گفتگو میں روانی کتنی ہے، مطلب فلوئنسی کتنی ہے اور کتنا صحیح بول رہا ہے بچہ۔
پانچواں ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ میں لرنر جو زبان سیکھ رہا ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ معلم کا کردار فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس میں اظہار خیال، تفریق، تحفظ، احتجاج جیسے موضوعات کو طالب علم پہلی زبان میں فراہم کراتے ہیں، جسے معلم ہدف زبان میں فراہم کرتا ہے۔ سارے ٹاپکس کو طالب علم پہلی زبان میں کہتا ہے۔ طالب علم کی جو پہلی زبان ہے وہ اپنی پہلی زبان میں اظہار خیال، تفریق، تحفظ، احتجاج اس طرح کے ٹاپک کو بیان کرتا ہے۔ پھر معلم ٹارگٹ زبان جو زبان سکھائی جا رہی ہے اس میں معلم اسے بتاتا ہے۔ پہلی زبان کا استعمال دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے۔ آموزگار خود طے کرتے ہیں کہ کیا سیکھنا ہے اور اندازہ قدر بھی خود کرتے ہیں۔ چھٹا ہے خاموش طریقہ، سائلنٹ وے، طلبہ مرکوز طریقہ ہے۔ سائلنٹ وے وہ طلبہ مرکوز طریقہ ہے۔ اس میں طالب علم کا اہم رول ہوتا ہے۔ استاد کا رول مدد پرووائڈ کرنے کا اور فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے صحیح تلفظ پہ زور دیا جاتا ہے۔ سائلنٹ وے میں صحیح تلفظ پہ زور دیا جاتا ہے۔ معلم متحرک مگر خاموش رہتا ہے۔ معلم متحرک ہوتا ہے، پورا چوکنا ہوتا ہے، بچوں پر پورا فوکس کرتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ آموزگار کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ لرنر کو آپس میں بات چیت کرنے دیا جاتا ہے۔ پہلے زبان دانی پھر تحریر کی شروعات کرائی جاتی ہے۔ پہلے ریڈنگ کرائی جاتی ہے پھر اس میں لکھایا جاتا ہے۔ اندازہ قدر مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ استاد متحرک ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے اور خاموشی کے دوران ہی وہ مسلسل مشاہدہ کرتا ہے، مسلسل آبزرو کرتے کرتے ہی اندازہ قدر کرتا ہے۔ مثبت احساس اور تعاون کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ پازیٹیو تھاٹ بچوں کے پازیٹیو تھاٹ اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ غلطیوں کی اصلاح آموزگار از خود اور ساتھیوں کی مدد سے کرتا ہے۔ سائلنٹ میتھڈ اس میں غلطیوں کی اصلاح اگر بات چیت کے دوران یا کام کے دوران غلطی ہو جائے تو لرنر خود اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، خود اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر ساتھیوں کی مدد سے بھی کرتے ہیں ایسا۔ ساتواں ہے کل جسمانی رد عمل، ٹوٹل فزیکل ریسپانس۔ معلم پہلے ہدف زبان کا نمونہ پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ کل جسمانی رد عمل میں معلم پہلے جو زبان سکھائی جا رہی ہے اس کا کچھ ماڈل پیش کر دیتا ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ معلم کی باتوں کا جواب آموزگار پہلے غیر لفظی پھر بعد میں لفظی طور پر دیتے ہیں۔ یہاں کیونکہ فزیکل ریسپانس ہے، ٹوٹل فزیکل ریسپانس کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ زبان کا جو ٹارگٹ زبان ہے، جو زبان سکھائی جا رہی ہے، پہلے اس کا معلم کچھ نمونہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آ جائے۔ پھر لرنر غیر لفظی نان وربل انداز میں پہلے اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وربل دیتے ہیں، لفظی طور پر دیتے ہیں۔ بولنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ قواعد اور ذخیرہ الفاظ پر زور دیا جاتا ہے۔ قواعد یعنی گرامر اور ووکیبلری پہ اس میں زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو طریقے تھے تدریس کے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تدریس کے اصول، پھر دیکھا تدریس کے طریقے۔ تو ان سارے طریقوں کی کچھ اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ان سے جتنے بھی طریقے ہیں ان کی شروعات کبھی نہ کبھی جب ہوئی تو اس کا کچھ خاص پس منظر تھا، اس وقت کی کوئی ضرورت ہوگی تبھی یہ سارے طریقے ایجاد ہوئے۔ ترجمے کا جو طریقہ تھا وہ نئی آبادی، کوئی نئی بستی بسی ہے یا کچھ لوگ نئی آبادی میں گئے ہیں، نئے لوگوں سے ملے ہیں، تو وہاں پہ ترجمے اور قواعد کا طریقہ کام میں آیا۔ قواعد ترجمے کے طریقے کی ضرورت پڑی وہاں پر۔ دوسری زبانوں کے ادبی پہلو سمجھنے میں مدد ملی۔ فورٹ ولیم کالج کا جو قیام ہوا تو وہاں الگ الگ علم کا ترجمہ الگ الگ زبانوں میں کیا گیا اور وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہی تھا پورا ترجمے کا۔ چونکہ ہر معلم اپنے آپ میں الگ ہے، سب کا طریقہ الگ الگ ہے پڑھانے کا، اس لیے سب اپنی ضرورت اور اپنے طریقے کے مطابق پڑھانے کے طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ کچھ ایسے نکات ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ بچے کو تدریس و آموزش کے عمل کا مرکز ہونا چاہیے۔ ہر استاد چاہے اس کا تدریسی طریقہ کیسا بھی ہو، لیکن اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ تدریس و آموزش، ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں بچے کو فوکس میں رکھنا ہے۔ بچہ ہی اصل اس کا مرکز ہونا چاہیے۔ تمام منصوبے ان کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق تشکیل ہوں۔ جتنے بھی لیسن پلان ہو، جتنا بھی پڑھانے کا طریقہ ہو، وہ بچے کی صلاحیت پر ہی مبنی ہو۔ بچے کے سیکھنے کی صلاحیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کا کیا پیمانہ ہے، اس کے مطابق ہی یہ سارے منصوبے بنائے جائیں۔ معلم طلبہ کے تئیں مثبت رویہ اختیار کریں۔ طلبہ میں مذہب، ذات، رنگ، جنس اور نسل کی تفریق نہ کریں۔ اس سے آموزگار آموزش کے عمل میں کھل کر حصہ لیں گے۔ کلاس روم میں کئی زبانیں بولنے والے بچے ہوتے ہیں تو
تو استاد اس کثیر لسانیت کو ٹیچنگ کے دوران رکاوٹ نہ سمجھ کے بلکہ ایک اثاثے کے طور پر دیکھے، یہ ایک وسیلہ ہے، ایک مثبت طور پر اس کو دیکھے۔ اس سے طلباء کو مختلف لسانی منظروں سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کئی زبانیں بولنے والے بچے ہیں تو سب ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ہیں، تو اس طرح سے جو بچہ دوسری زبان نہیں جانتا ہے اس سے اس کی تہذیب، اس کے طور طریقے سے بچہ متعارف ہو پائے گا۔ مواد مضمون دلچسپ اور چیلنجنگ ہونا چاہیے۔ معلم کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے کانٹینٹ وہ دلچسپ بھی ہو اور چیلنجنگ بھی ہو۔ چیلنجنگ کام کرنے میں بچوں کو زیادہ مزہ آتا ہے اور طلبہ میں اجتماعی آموزش اور تعاون کو فروغ دینے والا ہونا چاہیے۔ اور مواد مضمون پڑھانے کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے آپس میں آموزش کے دوران ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اندازہ قدر تدریس و آموزش کے عمل کا ہی ایک حصہ ہونا چاہیے جس سے طلبہ میں امتحان کا ڈر دور ہو سکے۔ اندازہ قدر کا جو عمل ہے وہ تدریس و آموزش کے عمل کے دوران ہی، سیکھنے سکھانے کے عمل کے دوران ہی ہو جائے تاکہ بچوں کے اندر جو امتحان کا ڈر ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب ہم گزشتہ سالوں میں پوچھے گئے جتنے بھی اہم اور سوالات ہیں اس ٹاپک سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زبان کی تدریس طالب علموں کو مستند اور بامعنی تبادلہ خیال پر زور دیتی ہے۔ قواعد ترجمے کا، ذو لسانی، ابلاغ یا غیر رسمی؟ تو آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے، ابلاغ۔ سوال نمبر 2 ہے، کم عمر آموزگار زیادہ دیر تک توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس کے لیے استاد کو زور دینا چاہیے۔ توجہ مرکوز نہ کرنے کے لیے انہیں ڈانٹنے پر، سرگرمی پر مبنی کام کی منصوبہ بندی پر، یا ہر پیریڈ کے بعد انہیں وقفہ دینے پر، یا تصورات کی مفصل وضاحت پر؟ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے، سرگرمی پر مبنی کام کی منصوبہ بندی پر۔ تیسرا سوال ہے، استاد مختلف جسمانی حرکات و سکنات، آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور دوسری حرکات و سکنات کا استعمال کرتا ہے تاکہ آموزگاروں کو متوجہ کرنے اور توجہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ کس طرح کی مہارت ہے؟ محرکات میں تنوع، تقویت رسائی، عملاً واضح کرنا، یا ابتدائی تعارف سیٹ انڈکشن؟ آپشن نمبر اے جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، محرکات میں تنوع۔ چوتھا سوال ہے، طالب علم مرکوز زبان کی کلاس اسے کہتے ہیں جس میں استاد کے بولنے کے وقت کو کم اور بچوں کے بولنے کے وقت کو زیادہ کیا جائے۔ درج ذیل میں سے کون مذکورہ بالا بیان کی تائید کرتا ہے؟ استاد کو ایسی تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے جس میں طلبہ کو خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ استاد کو چاہیے کہ اصل زبان انگریزی کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کرے، یا طالب علم کی سہولت کے لیے استاد کو پورے سبق کے ہر جملے کی وضاحت کرنی چاہیے، یا استاد کو سوالوں کے جواب بول کر لکھنا چاہیے تاکہ طلبہ کو کوئی پریشانی نہ ہو؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے کہ استاد کو ایسی تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے جس میں طلبہ کو خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ پانچواں سوال ہے، بہتر نتیجے تک پہنچنے کے لیے آموزگاروں سے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے، تبادلہ خیال کرنے، غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تصورات و خیالات پیش کریں۔ اسے کہا جا سکتا ہے غور و فکر، تعامل، منفی تنقید یا تنقیدی طریقہ تدریس۔ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے، غور و فکر۔ چھٹا سوال ہے، پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوچ کر لکھنا، وقت کی بربادی، بغیر غلطی کے لکھنا، یا تختہ سیاہ سے نقل کرنے کی صلاحیت؟ تو آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے، سوچ کر لکھنا۔ ساتواں سوال ہے، بچے سب سے پہلے عموماً کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ فعل، گنتی، صفت یا اسم؟
آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے اسم، ناؤن، اسم کو بولتے ہیں ناؤن۔ 8واں سوال ہے ترکیب الفاظ یعنی کولوکیشن آموزش کی ایک تکنیک ہے، پڑھنا، لکھنا، ہجا یا لفظیات۔ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے لفظیات۔ سوال نمبر 9 ہے پہلی جماعت کے طلبہ کو تدریس زبان کے وقت آپ کی توجہ کس پر ہوگی؟ زبان کے عملی استعمال پر، مشکل الفاظ پر، قواعد اور ان کے اصولوں پر، یا صحیح تلفظ پر؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے زبان کے عملی استعمال پر۔ 10واں سوال ہے وقوفی آموزش کا نظریہ اس خیال پر نہیں زور دیتا کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہے، عادت ڈال کر زبان سیکھی جا سکتی ہے، یا منطق اور ذہنی عمل کی مدد سے زبان سیکھی جا سکتی ہے، یا انسان اپنے اندر زبان کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے طالب علموں کو زبان کی کلاس میں ادب فراہم کیا جاتا ہے، کوئی تہذیبی واقفیت فراہم نہیں ہوتی، زبان کی مستند رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے، اردو کے قدیم طرز کے اسالیب، یا موجودہ مشکل الفاظ؟ آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے زبان کی مستند رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے، یا پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھائے جائیں، یا استاد لکھنا اور بولنا سکھائے اور طلبہ اسی کی نقل کریں، یا مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت ڈالنے میں مدد ملتی ہے؟ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ سوال نمبر 13 ہے استاد چھوٹے بچوں کو اردو پڑھا رہا ہے اور تختہ سیاہ پر رنگوں کا نام لکھتا ہے، تمام بچے ایک ساتھ رنگ کا نام اور ہجا دہراتے ہیں، یہاں زبان کی تدریس میں استاد کا طریقہ کار کیا ہے؟ اجتہادی یا آتھینٹک، ترسیلی، تفاعلی، یا میکانیکی؟ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے میکینیکی۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے تدریسی زبان کے اصول اور طریقے یا پرنسپلس آف ٹیچنگ اینڈ میتھڈس آف ٹیچنگ اس کو دیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ نیا ٹاپک لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔